अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। इंतहाई ज़्यादा अहम इवेंट्स आज के दिन में रूनुमा हुए। भारत में एक मुसाफिर त्यारा गिरकर तबाह हुआ है जिसमें 242 मुसाफिर सवार थे। खदशा है कि शायद ही कोई इसमें बचाव, माँ सिवाय एक शख्स जो मौजूदा तौर पर बचा है जिसका नाम विश्वास कुमार रामेश बताया जा रहा है। 40 साल इसकी उम्र, 11A इसका सीट नंबर है और ये इमरजेंसी गेट के पास बैठा था, वहाँ से इससे छलांग लगाई जो मौजूदा तौर पर बच गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक हादसा वहाँ पेश आया। दुनिया भर का मीडिया इस पर नज़र रखे हुए है। फेटल मोस्ट ये क्रैश करार दिया जा रहा है। हालांकि ये बोइंग था, ड्रीम लैंडिंग इसकी कंपनी थी और कहा जा रहा था कि ये महफूज तरीन परवाज़ है। लेकिन कुछ मुसाफिर ऐसे भी हैं जिन्होंने वीडियो पोस्ट की कि ये दिल्ली से जब अहमदाबाद पहुंचा और अहमदाबाद से इसने लंदन जाना था तो उस बीच दिल्ली से अहमदाबाद की परवाज़ के बीच इसके जो एयर कंडीशन के कंट्रोल और दीगर सर्विसेज हैं वो नहीं चल रही थी। अफसोसनाक दिन। पाकिस्तान की जानिब से भी इजहार अफसोस किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब का ट्वीट भी आया जो हमने देखा। सरकारी तौर पर भी इस पर अफसोस का इजहार किया गया। लेकिन एक और बड़ा अहम इशू है पाकिस्तान इंडिया जंग के बाद जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कर ली है। इजराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है। अमेरिका ने अपनी एयर बेसिस में और अपनी जो एम्बेसीज हैं गल्फ में, मिडल ईस्ट में, वहाँ से अपने अमले को निकलने का कह दिया है। CBS अमेरिका का मशहूर चैनल, वहाँ पर खबर कोट की गई कि अमरीकी हुकाम को बुध के रोज़ ये बता दिया गया है कि इसराइल फुल्ली रेडी टू लॉन्च एन अटैक ऑन ईरान। इसके पैरेलल मस्कत में जो ईरानी एटमी प्रोग्राम है उसके ऊपर गुफ्तगू भी हो रही थी, मुज़ाकरात भी हो रहे थे। 5 उसके राउंड्स हो चुके, 6ठा राउंड इतवार को होने जा रहा है जिसके ऊपर ट्रंप समझते हैं कि ये नाकाम होगा। अमेरिका भी तैयारियां कर रहा है। अमेरिका की बेसेस हैं इस खित्ते में, चाहे वो खलीज फ़ारस में हूँ या खलीज ओमान में हूँ और दीगर जो गल्फ़ के ममालिक हैं वहाँ उसकी बेसेस हैं। इराक़ में भी गैर मामूली नक़्लो हरकत देखने को मिल रही है। ईरान ने भी मिसाइल मशक़ें शुरू कर दी हैं। ईरानी जो वज़ीर दिफ़ा हैं मेजर जनरल अज़ीज़ नासिरज़ादा, उनकी भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ चुकी है और ईरान कहता है कि वो अमेरिका के कहने पर अपना प्रोग्राम रोल बैक नहीं करेगा, उसके पास पूरा हक़ है। इज़राइल इज़ ऑल सेट टू अटैक ईरान। इसके बदले में ईरान का जवाब क्या होगा, इसका जवाब जानने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में राब्ता किया है तेहरान में मौजूद सीनियर ईरानी सहाफ़ी सैयद हसामुद्दीन मुहाजिरी साहब से। हसाम, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। इंतहाई मुश्किल ये हालात हैं इस पूरे रीजन के लिए। जो अमरीकी चैनल जिस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं और मैं देख रहा था कि नेतन्याहू के करीबी सहाफ़ी हैं याकूब अरुदोगु, उन्होंने भी चैनल 14 को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमले के करीब हैं हम, चंद दिन का फासला है, ईरान पर हमला करेंगे। तो ईरान का रद्द-ए-अमल अभी तक इन कॉल्स के ऊपर क्या है, ईरानी हुकूमत क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है और आपके तवस्सुत से आपके नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। सबसे पहली बात ये कि हम यहाँ पे बिल्कुल पुरसुकून हैं और ये खबरें जो हैं ये सिर्फ एक सियासी ब्लफ है क्योंकि वो मुज़ाकरात में ईरान के सामने बेबस हो चुके हैं और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक मीडिया वार शुरू कर दिया। हमें यकीन है कि वो हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि इजराइल अकेला कभी भी ईरान पर हमला नहीं कर सकता है, उसको पुश्ते पनाही की ज़रूरत है अमेरिका की। और क्योंकि 2000 किलोमीटर का फासला है, वहाँ से आके यहाँ को हदफ बनाना एक छोटी मोटी बात नहीं है। और ईरान ये दिखा चुका है कि कैसे उसका एक रिएक्शन होगा। यकीन करें कि उनमें ये हिम्मत नहीं है। वो पहले ही वहाँ पे अपनी सियासी शिकस्त उनकी हुई है और नेतन्याहू की सियासी मौत गज़ा 7 अक्टूबर से शुरू हुई है और जब उसने कहा था 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पे हमास को ख़त्म करेगा, अपने यरगमालों को वापस करेगा, तो अब अपने उसके ऊपर जो प्रेशर है उसको काउंटर करने के लिए ये प्रोपेगेंडा उन्होंने किया है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि वो ईरान के सामने बेबस हैं और अगर ये इक़दाम कर लेते हैं, ये गलती कर लेते हैं, तो आप यकीन करें कि उनकी कैजुअल्टीज़ बहुत ही ज़्यादा होंगे, हमसे बहुत ज़्यादा होंगे और हमें तो पहले से पता है। और ये तो मैं आपको सबसे पहली बात ये बताऊं, अगर उनको अटैक करना होता तो क्यों इसको मीडिया में चला रहे हैं? बिस्मिल्लाह करें, आके अटैक करें और देखें हमारा रद्द अमल क्या होगा। और मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि अगर इजराइल ने ये हिमाकत की और ये बेवकूफ़ाना इक़दाम किया तो यकीन करें कि अमेरिका के जितने भी बेसेस हैं खित्ते में और मुख्तलिफ न सिर्फ ईरान की तरफ से बल्कि मुज़ाहिमत के जो दूसरे ममालिक हैं, बिलखुसूस यमन, इराक, लबनान और शाम में जो लोग और जो वहाँ पे जो मुज़ाहिमत के जियाले हैं, उनको ऐसे जवाब देंगे कि वो
याद ठीक है, करेंगे। ये आपने जो उनकी कैजुअलिटीज का जिक्र किया हसामुद्दीन साहब, जो आपने जिक्र किया, इसमें मुझे याद आया कि ईरानी वज़ीर दिफा जो हैं मेजर जनरल अजीज नासिर ज़ादा भी ये जवाब था कि हम रेडी टू रिस्पॉन्ड हैं और दुश्मन की कैजुअलिटीज हमसे ज्यादा होंगी। सवाल मेरा ये है कि गुज़श्ता हफ्ते ईरान ने एक मिसाइल तजुर्बा किया है जिसका नाम खुराम शहर है, बैलिस्टिक मिसाइल है, लॉन्गेस्ट रेंज 2000 किलोमीटर और ये 2000 केजी वॉरहेड ले जा सकता है, और साथ ईरान ने मिसाइल एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं। क्या इस खबर की आप तस्दीक कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं इसके अलावा आपको एक खबर और देना चाहता हूं कि अभी ईरान को हालिया दिनों में ऐसे इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ईरान को मौसूल हुए हैं जो कि तमाम इजराइल के जो एटमी तंसीबात हैं, उनके फौजी साजो सामान हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम उनके लोकेशंस, उनके जीपीएस ईरान के पास है। और इस दफा जो ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 के बाद अभी ट्रू प्रॉमिस 3 या के कोई रद्द अमल अगर उनकी तरफ से आ जाए तो आप यकीन करें इस बार जो मिसाइल दागे जाएंगे डायरेक्ट जाके हदफ पे लगेंगे, और आप देखेंगे कि फिर इजराइल कुछ बेबस है और कुछ नहीं कर सकता। ये अमेरिका जानता है, और ये जो उन्होंने अपने सिफारत खाना जो बगदाद में उन्होंने इनखला किया वो सिर्फ एक मीडिया वॉर है। और ईरान क्योंकि मुज़ाकरात में अपने स्टांस पे डटा हुआ है और कोई पसपाई नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इसी वजह से, और कुछ भी नहीं कर सकता। ना इजराइल ईरान के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, ना उसका जो बाप है जो अमेरिका है वो भी कुछ नहीं कर सकते। अगर कर सकते थे तो 45 साल पहले कर चुके होते हैं। बस मैं आपको और आपके देखने वालों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं कि बस इजराइल का खात्मा अनकरीब है और ये सहयूनी हुकूमत इंशाअल्लाह ताला अनकरीब खत्म होगा, और आप देखेंगे कि जीत मजलूमों की होगी। और सबसे पहले हम सबको इस बात की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह गज़ा वाले वहां पर कामयाब हो। वहां पे जो नस्ल हो रही है और उसके तरफ हमारे जो है ध्यान उससे नहीं हटना चाहिए। मुख्तलिफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बिलखुसूस ईरान के खिलाफ, ये तो खुद एटमी हथियार बनाते हैं, और जो ईरान के पास इंटेलिजेंस अभी मौसूल हुए उसमें तो बाकायदा हम देख सकते हैं कि मगरबी ममालिक और जो दूसरे अमेरिका के जो इजराइल के जो हामी हैं वो हत्ता के दूसरे मुसलमान ममालिक के साइंसदानों के खिलाफ और दूसरे ममालिक में हत्ता के गलबाज ममालिक जहाँ उनकी जो हुक्मरान गुलाम है अमेरिका के, उनके खिलाफ भी इक़दाम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हो जाएं और जो हमारी एक ही दुश्मन है मुश्तरका सहयूनी हुकूमत, उसके खिलाफ हम डट के हसन साहब मुख्तसर ये आपसे जाने से पहले कि यहाँ पे जो वॉर मॉनिटर नामी इदारा है वो बता रहा है कि 20% खदशा था जंग का, अब ये 40 से 50% हो चुका है इसराइल की वार्निंग के बाद, और आप बता रहे हैं ईरान पूरा तैयार है। लेकिन जो अमरीकी फौजी अड्डे इस खत्े में मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में कायम है, और फिर गल्फ ऑफ पर्शिया भी है, गल्फ ऑफ ओमान भी है, तो क्या रद्द अमल में जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने मैसेज एट लार्ज को जिहाद का हुक्म दिया है, और क्या रद्द अमल में इन तमाम जो अड्डे हैं अमेरिका के उनको भी हमला उनको टारगेट किया जाएगा? सिपाही पास्तारा नहीं काफी है, ईरानी अफवाज काफी है। आप दुनिया वालों ने ईरान की फौजी ताकत और खास तौर से मिसाइली ताकत देखी है, तो अब जहाद तो बहुत दूर की बात है। यही हमारे फौजी इंशाल्लाह उनसे निमट लेंगे और वो हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ पे तड़प रहे हैं, हम इस इंतजार में हैं कि वो हम पर हमला करें ताकि हमारे पास कोई ऐसे बहाना हो ताकि उनके सामने जाके उनके मुंह पे जाके उनके तमाचा उनको रिसीव करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पाकिस्तान ये दुआ करते हैं कि अल्लाह इस खत्ते को जंग से बचाए, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान और तमाम मुस्लिम ममालिक अमन चाहते हैं, लेकिन अगर उन पर कोई जंग नाफिज की जाए तो जज्बात क्या होंगे। सैयद हसामुद्दीन मुहाजिरी साहब जो तेहरान में सीनियर ईरानी सहाफ़ी हैं, उनके जज्बात और उनकी रद्द-ए-अमल आपने देख लिया। प्रोग्राम में नाज़रीन मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ हमने मुल्की सियासत को भी डिस्कस करना है, और उस सिलसिले में बजट के बाद जो सूरत हाल आपने देखी उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद और फिर मेहमानों को तारुफ। वेलकम बैक। दुनिया भर में क्या हो रहा उसका खुलासा हमने आपकी खिदमत में प्रोग्राम के पहले हिस्से में पेश किया, जब ईरान से तेहरान से बरह रास्त सैयद हसामुद्दीन मुहाजिरी एक सीनियर सहाफ़ी मुखातिब थे, ईरान का रद्द-ए-अमल बता रहे थे अगर इसराइल ने हमला किया। लेकिन ज़ाहिर बात है मुल्की सियासत पर भी नज़र हमने रखनी है अपने इस प्रोग्राम में, और यहाँ बजट पेश हुआ, उसके बाद वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा हुआ जिसके ऊपर तनकीद की जा रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने उसे माली फहाशी करार दिया। एक खबर आई कि शायद वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया, ये इक़दाम वापस हो जाएंगे, लेकिन फिर एक और नोटिफिकेशन देखा कि इसकी मंजूरी दे दी गई। साथ में हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का प्लान बनाए बैठी है। कल अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हम असलहा लेकर आएंगे।
ان دو اہم موضوعات پہ بات کرنے کے لیے پروگرام کے اس حصے میں ہم نے زحمت دی ہے امجد خان نیائی صاحب کو، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، فوکل پرسن ہیں جناب عمران خان صاحب کے، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون وزیر مملکت محترمہ شذرا منصب صاحبہ. آپ دونوں کا بہت شکریہ. امجد خان نیائی صاحب، یہ کل علی امین گنڈا پور صاحب محترمہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ مخاطب تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب کی بار ہم اسلحہ لے کر آئیں گے، گولی ماریں گے، اور سرنگ بنانی پڑی تو وہ بھی میں بنا لوں گا. تو یہ اسلحہ بردار احتجاج کی حمایت تو عمران خان صاحب نہیں کرتے. کیا یہ پی ٹی آئی کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، آفیشیل بیانیہ ہے، یا ان کی ذاتی رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامی، کل میں نے بیان بھی دیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی ایسا پروٹیسٹ کریں گے جس میں ہم مار دھاڑ کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے. ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیس آف مائنڈ کے ساتھ، ہم ایک پرامن لوگ ہیں، اور ہم نے جب بھی تحریک چلائی ہے ہم نے ایک گملہ بھی نہیں توڑا، اور ہم پیس آف مائنڈ کے ساتھ آئیں گے. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہماری پولیٹیکل سوچ ہے، ہمارا ایک ویژن ہے. وہ کیا ہے کہ وہ پاکستان جو معیشت اس کی ترقی کرے، اس کی ہم نے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں. پاکستان کا جو خواب ہے، یعنی کہ علامہ اقبال کا خواب ہے، وہ اس کی ہم تکمیل چاہتے ہیں. قائد اعظم کی جو بنیاد پھر یہ وہ تو سی ایم ایک صوبے کے سر، وہ ایک سی ایم میں دیکھیں، میں اصل میں جامی جب میں کل گیا تھا تو مجھے مطلب کافی دیر رہا، لیکن میں اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا کہ اگر انہوں نے کوئی جو سٹیٹمنٹ دی ہے. میں نے آپ لوگوں سے یہ سنا ہے، کیونکہ ایکچوئل انہوں نے کس اس میں وے میں کہا ہے، تو میں اس کے اوپر ابھی یہ مزید کومنٹ کرنا، میرے خیال میں نے تو اپنا بات بتا دی ہے. چونکہ یہ تحریک کی جو لیڈ ہے وہ خان صاحب جیل کے اندر سے کریں گے، اور انہوں نے لائعمل دیا بھی ہے اور مزید دیں گے بھی صحیح. اور اس کے اوپر میں جامی آپ سے بھی کہوں گا، اور تمام جو میں سمجھتا ہوں رسپانسبل جو میڈیا ہے، وہ ہم جو سوچتے ہیں کہ خان صاحب ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کی اور پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً ان لوگوں کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم ایک پرامن لوگ ہیں. ٹھیک، بہت اچھی بات ہے نیائی صاحب، یہ بہت اچھی بات آپ نے کی آن ایئر، بہت اچھی بات ہے، قابل تعریف بات ہے، بالکل قابل تعریف ہے. شذرا جی پھر پریشانی کا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اس بیان سے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم پرامن سیاسی جدوجہد اور پرامن احتجاج پہ یقین رکھتے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایز اف پی ٹی آئی آفیشلی ان کی سٹیٹمنٹ کو ان کی ذاتی سٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے، تو پھر تو حکومت کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اگر سی ایم کے پی کے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کا. دیکھیے، یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے کہ کچھ لوگ کوئی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، کچھ دوسری سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اب یہ اگر چیف منسٹر اس صوبے کے ہیں تو ان کو کس نے بنایا؟ کیا یا تو یہ کہہ دیں کہ یہ عمران خان کی مرضی کے بغیر یہ پی ٹی آئی کے یہ بندہ ہے چیف منسٹر، پی ٹی آئی کی حکومت کے چیف منسٹر ہے. اور ایز اے چیف منسٹر یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دینا جو کہ بڑی کلیئر ہے، اس میں کوئی کانٹیکسٹ یا نو کانٹیکسٹ کی بات نہیں ہے، بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے، سوشل میڈیا پہ ٹی وی کے اوپر چلی ہے. تو یہ ایک چیف منسٹر کا کہنا، اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی عمران خان کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی، کوئی اس کی تردید نہیں آئی، کوئی ایسی بات نہیں آئی، کوئی اس کا یہ نہیں آیا کہ یہ اس طرح کی بات جو ہے اس کی میں تردید کرتا ہوں یا میں اس کے پیچھے نہیں ہوں. تو ایک طرف وہ چیف منسٹر جو کہ who has been the face of PTI for a long time now، وہی لیڈ کرتے رہے ہیں اور وہی ہر چیز کے آگے فیس بنے رہے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں انہوں نے بات کی، ان کی زبان پہلے بھی بہت یعنی کہ غلط استعمال کرتے رہے ہیں وہ پہلے بھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے خواتین اور جرنلسٹ کے بارے میں جب بہت غلط استعمال کی زبان، تو پی ٹی آئی کے چند لوگوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس آ کے اپولوجائز کیا. تو اس کا رد عمل عمران خان کی طرف سے یہ آیا تھا کہ جو لوگ اپولوجائز کرتے ہیں یا جو لوگ اس چیز کے معذرت خواہ ہیں وہ پارٹی کو چھوڑ کے چلے جائیں، وہ پارٹی کا حصہ نہیں. یعنی کہ اس وقت انہوں نے اس کی بات کو سراہا اور اس کے پیچھے وہ سٹینڈ کیا. تو ابھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی خطرناک بیانات ہیں جو وہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جمہوریت میں ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ آئے اور احتجاج کریں، لیکن اگر اس کا شروعات ہی وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ سے کرتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی کہا کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے
ہم اس طرح کی بہت اسٹرانگ انہوں نے باتیں کی تھی، اور انہی باتوں کا آج ایک انہوں نے سمجھے کہ بالکل صاف بات کر دی کہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اس کی بہت اسٹرکٹ نوٹس لینا چاہیے ان کے جو اب وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، پہلے تو بانی کہا کرتے تھے، اب انہوں نے کوئی اور نام اپنا رکھ لیا. تو عمران خان کو اس چیز کا اسٹرکٹ نوٹس لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اس چیز کی میں مذمت کرتا ہوں. اب یہ کہ کچھ پی ٹی آئی میں ایسے عناصر جو کہ بالکل بڑی سینسیبل بات ہمیشہ کرتے ہیں. نہیں، نیازی صاحب نے ابھی یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے شزرا جی، لائیو پروگرام میں ابھی نیازی صاحب کی آپ نے گفتگو کی، امجد خان نیازی صاحب نے بڑی ذمہ دارانہ گفتگو کی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذاتی شاید سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی اس پہ بلیو نہیں رکتی. نیازی صاحب کیا میں نے درست خلاصہ پیش کیا آپ کے بیان کا؟ جامی صاحب میں بات کرنا چاہوں گا. جی شزا جو ہے وہ تھوڑی ایموشنل ہو گئی ہے زیادہ، چونکہ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ پولیٹیکل اگر مائنڈ کے ساتھ آتی تو یہ باتیں اسے زیب نہیں دیتی تھی. دیکھیں، سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جنازے اٹھائے، پاکستان تحریک انصاف کو گولیاں لگی، لیکن پھر بھی آج ہم ایک پرامن مائنڈ کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ میں ایز اے کوآرڈینیٹر پولیٹیکل افیئر جو ہے وہ بیان دے رہا ہوں، تو میں خان کے بیہاف پہ دے رہا ہوں. خان صاحب کو تو آپ نے جیل میں جو بند رکھا ہے اور ان کی ملاقاتوں پہ بھی بین لگا رکھا ہے، اس کے باوجود اگر میں بیان دے رہا ہوں تو مجھے کچھ باتوں کا پتہ ہوگا تو میں بیان دے رہا ہوں. لیکن نیازی صاحب اب ملاقاتیں ہو نہیں رہی، اب تو ملاقاتیں تو ہو نہیں رہی اب نہیں، میں یا دوبارہ پابندی لگ گئی ہے؟ نہیں، ملاقاتیں نہیں ہو رہے. نہیں، آپ دیکھیں کہ آج بھی ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں واپس آ گئے. جمعرات کا دن تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو خاندان کو، دیکھیں خاندان کو ملنا چاہیے، پولیٹیکل لوگوں کو ملنا چاہیے، تاکہ خان جو کچھ کہہ رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو سننا چاہیے. آپ نے ان کو جیل میں بھی بند رکھا، اب ان کی سوچ پہ تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے. پھر بھی باتیں جب آ ہی جاتی ہیں، جب ہم تاریخوں پہ جاتے ہیں کیسز کے سلسلے میں، جیل کے اندر ٹرائل میں جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ تو چل جاتی ہے. خان صاحب اپنی بات کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ جو ملاقاتوں کے حوالے سے ہائی کورٹس کی ڈائریکشنز ہیں، اے ٹی سی کی ایون عدالتوں کی ڈائریکشنز ہیں، اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے، جمہوریت کو اگر سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بڑے جمہوری ہیں. اب ایک نیازی صاحب ذرا میرے ساتھ رہیے گا نا ذرا. میں نے شزرا صاحبہ سے ایک اور مدعے پہ بھی بات کرنی ہے. وہ جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، ایک طرف عوام پہ ٹیکسز جا رہے ہیں اور دوسری طرف وزراء ہوں، اراکین اسمبلی ہوں، بالخصوص اسپیکر یا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی اسپیکر اور ڈپٹی چیئرمین، ان کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہوا اس قدر زیادہ ہوش ربا 22 لاکھ تک چلے گی چیئرمین کی اور اسپیکر کی. اس کے اوپر تو خواجہ آصف صاحب خود تنقید کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے مالی فحاشی قرار دی ہے. تو شزرا جی، ایک خبر میں نے دیکھی کہ وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے، لیکن ایک اور خبر میں نے دیکھی کہ شاید اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. تو حکومت کیا اس سلسلے میں کلیئر نہیں ہے؟ ان کا کوئی تذبذب دور نہیں ہوا کہ کرنا کیا ہے؟ عوام کو ایسی خبریں جب سننے کو ملیں گی تو آپ نہیں سمجھتی کہ ایک ڈسکنیکٹ پیدا ہوگا، ایک عدم اعتماد پیدا ہوگا اپنے حکمرانوں کے اوپر؟ دیکھیے، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بجٹ ہم نے دیا اس میں بالکل عوام کی اور خاص طور پہ تنخواہ والے جو طبقے ہیں ان کے اوپر اسپیشلی پرائم منسٹر کا ایک فوکس تھا کہ ان کو بہت زیادہ ان کے اوپر دوبارہ سے بوجھ نہ ڈالا جائے. جو لوگ کمپلائنس آلریڈی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹریڈیشنلی یہی رہا ہے کہ جو کمپلائنٹ ہے ان کے اوپر ہی بوجھ ڈالتے جائیں، جو کہ صحیح نہیں. تو ٹیکس نیٹ کو جو ہے وہ براڈن کیا جائے، ڈیپن کیا جائے، اس کی بجائے کہ، اور آپ نے دیکھا کہ ان کو ریلیف بھی دی گئی. لیکن میرا مسئلہ میرا سوال محترمہ وہ ہے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا وزیر اعظم نے نوٹس لیا اس اضافے کے اوپر یا اس کی منظوری دے دی گئی؟ کیونکہ آپ کے اپنے خواجہ آصف صاحب اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ شاید آلدو کہ یہ کہا گیا کہ یہ 2016 کے بعد سے یہ تنخواہیں نہیں بڑھی تھی، اسپیکر کی یا چیئرمین جو سینٹ ہے ان کی بھی. وزراء کی تنخواہوں میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ بیشتر وزراء جو ہیں وہ تنخواہ لیتے بھی نہیں ہیں. لیکن جو یہ ہوئی، مجھے یہ ہے کہ نوٹس لیا پرائم منسٹر نے، لیکن ابھی لیٹسٹ کیا ہے اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ منظور ہو گئی یا نہیں. پرائم منسٹر نے نوٹس ضرور لیا اور اب دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب واپس آتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بالکل ٹھیک. نیازی صاحب، آپ کے اراکین جو ہیں ویسے تو بڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن تنخواہوں میں اضافہ ہوا تو خاموش رہے. امجد خان نیازی صاحب.
جی دیکھیے جامی صاحب، بات یہ ہے کہ آج بجٹ کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں 1 سے لے کے 16 تک کی جو تنخواہیں ہیں وہ 10% ہے، مہنگائی 200% ہے، اشرافیہ نے جو ہے وہ اپنی پتہ نہیں 800 1000 2000% بڑھا لی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میرے اراکین اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ آج جو مشکل میں ہیں اور جو پاکستان کی عوام جو مشکل سے گزر رہی ہے، ان حالات میں وہ خود فیصلہ کریں کہ ہم نے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو یقیناً انہوں نے اس حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ کیونکہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا اس کے بارے میں نہیں پوچھ سکا، لیکن آپ کی بات سے میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کا وہاں پہ نیشنل اسمبلی کے اندر کیا سٹانس تھا۔ لیکن میں ذاتی طور پہ جو کہنا چاہوں گا ذاتی حیثیت سے کہ اس وقت جس مشکل سے پاکستانی عوام گزر رہی ہے، کسان، مزدور، ریڑھی والا، تو ہمیں ان کی تکالیف جو ان کے خون پسینے کی کمائی ہے ان کا خیال کرنا چاہیے۔ کیوں کہ ہم آج ایجوکیشن پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں، ہیلتھ پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں، اور ہم ان کو دے کیا رہے ہیں۔ آج آپ کی جو بلوچستان کے اندر، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر کتنا خرچ ہو رہا ہے وہ سوچنا پہ۔ ہم تو کے پی کے میں الحمدللہ بہت زیادہ وہاں پہ بجٹ جو ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے کافی بڑھا رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ تعلیم میں اور اپنا صحت کے حوالے سے وہاں پہ ہیلتھ کارڈ سسٹم ہمارا سٹارٹ ہے۔ یہاں پہ بھی وفاق کو بھی اس میں پوری اپنی مطلب جو اب جیسی بھی گورنمنٹ ہے، جیسے فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، لیکن ٹھیک ہے شہزرہ جی، یہ جو آپ کے اتحادی ہیں، آپ کے جو اتحادی ہیں پیپلز پارٹی والے، میں شہزرہ صاحبہ سے بات کر لوں، نیاز صاحب ذرا ٹائم دیجیے گا۔ آپ کے اتحادی پیپلز پارٹی والے منظور صاحب پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا جی یہ ایلیٹ بجٹ ہے اور وہ بھی احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو پی ٹی آئی تو تنقید کر ہی رہی ہے، کسان بھی سوال اٹھا رہے ہیں، آپ کے اتحادی بھی اس کے اوپر اگر سوال اٹھائیں گے تو پھر آپ عوام کو کیسے رام کریں گے؟ دیکھیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس کانٹیکس میں ابھی تک ہم نے اچیو کیا کیا، اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوئی اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے قریب جا چکا تھا، اور تمام جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان کا سری لنکا والا حال ہو جائے گا، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک لانا، جبکہ اس وقت پاکستان ایک اسٹیبلٹی کی طرف اسٹیبل ہو چکی ہے، اکانومی، مہنگائی کئی سالوں کی کم ترین سطح پہ آ چکی ہے، اور جتنے بھی فچ ہو گیا، موڈی ہو گیا، سب نے ایک پازیٹیو آؤٹ لک پاکستان کے لیے دے دیا ہے، ریٹنگز پاکستان کی بہتر ہو گئی ہیں۔ آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارا جاری ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ایک اسٹریٹجکلی پلانڈ بجٹ اس وقت ہم نے دیا، جس کا صرف یہ نہیں کہ اس وقت بلکہ اگلے آنے والے 3-4 سالوں کے اندر بھی مثلاً ٹیرف ریفارمز کیے ہیں جس سے کہ پاکستان کی لوکل انڈسٹری کو فائدہ ملے۔ ہم نے تنخواہ دار طبقے کو سوچا ہے، ہم نے ٹیکس ریفارمز اس طریقے کے کیے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئے۔ ہم نے آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی اس وقت اشاریے ہیں معاشی، وہ سب بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اسٹریٹجک اور انکلوسو بجٹ ہے جس کا اس وقت فوکس یہ ہے کہ اب ہم گروتھ کی طرف جائیں۔ بالکل ٹھیک، اللہ کرے ایسا ہو۔ میں ذرا نیاز صاحب سے جاننا چاہ رہا ہوں کے پی کے بجٹ کے اوپر۔ نیازی صاحب، وہ تو کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے اگر منظوری نہ دی تو کے پی کا بجٹ پیش نہیں ہوگا، لیکن علی امین نے اراکین اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، تو اگر خان صاحب سے ملاقات نہ ہوئی اور منظوری نہ ملی تو کیا بجٹ بھی پیش نہیں ہوگا کے پی میں؟ جامی، خان صاحب کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ علی امین کو ملی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے علی امین ہمارے جو بھائی ہیں چیف منسٹر صاحب، وہ اجلاس بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب اور ان کے درمیان جو بھی بات چیت ہوگی پازیٹیو ہوگی۔ خان صاحب کو پتہ ہے خان صاحب کی پرائرٹیز کیا ہیں۔ خان صاحب کی پرائرٹیز میں نے بتایا ہے کہ صوبے کے اندر جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، عام لوگوں کی زندگیوں کو بدلا جا سکے، جو پروونشل اس میں آتی ہیں، ڈومین میں آتی ہیں، وہ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، یا خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس ایریا میں کیونکہ زیادہ ان کا جو خان صاحب کا جو پیشن ہے وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، وہ سیاست نہیں ہے صرف ان کا پیشن۔ ہمیشہ وہ کہتے ہیں میرا پیشن ایجوکیشن ہے، میرا پیشن کیا ہے کہ میں ہیلتھ میں، یعنی کہ لوگوں کی زندگیوں کو اگر ہم نے بہتر کرنا ہے تو ان 2 ایریاز میں ہم سب سے زیادہ جو ہے انہوں نے اپنے دور حکومت میں بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، نیاز صاحب بہت شکریہ، وقت میرا ختم ہو رہا ہے۔ شہزرہ جی، آپ کو بہت وقت دیا دونوں مہمانوں کا۔
معزز مہمان تشریف لائے. یہاں پروگرام وقت پہنچا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم ہارون اختر صاحب کی خدمت میں جائیں گے اور ان سے یہ تنخواہوں والا مسئلہ جو نجکاری کرنی ہے مختلف اداروں کی اور جو کسانوں کے لیے ریلیف پیدا ہو سکتا ہے, یہ ان کو شکوے شکایتیں یہ سوال ان کی خدمت میں رکھیں گے. معاون وزیر اعظم کے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کیا اس پروگرام میں سینئر سیاستدان جناب ہارون اختر خان صاحب نے. آپ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے صنعت و پیداوار بھی, اور بجٹ کے معاملات ہوں, صنعت و تجارت کے, کسانوں کے, اکانومی کی, اس پہ ایک ان کی رائے ہے اور ایک عرصے سے ہے, دہائیوں پر مبنی ان کا تجربہ, اس لیے ہم نے زحمت دی. ہارون صاحب خوش آمدید پروگرام میں. وفاقی وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں 140% اضافہ میں پہلے ہی بات کر رہا تھا. پھر اس کے علاوہ جو اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ ہیں ان کی تنخواہ 2 لاکھ سے بڑھ کر 13 لاکھ مقرر کر دی گئی. یہ ایشو ایک دو روز سے بالخصوص زیر بحث ہے. حالانکہ میں نے تو آپ سے بجٹ کے اوپر بات کرنی تھی اور پھر صنعت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, کسانوں کو کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ یہ لائم لائٹ میں ہے بڑا رد عمل دیکھنے کو ملا. ایک اطلاع مجھے یہ بھی ملی کہ پروبیبلی پرائم منسٹر نے نوٹس لیا ہے, لیکن پھر آج ایک نوٹیفیکیشن میں نے دیکھا کہ اس کو اپروو کر دیا گیا ہے. خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے اس اضافے کو مالی فحاشی, یہ لفظ انہوں نے یوز کیا ہے, وہ قرار دیا ہے. یہ اس طرح کا اضافہ کر کے ہم میسج ایٹ لارج کو کیا پیغام دے رہے ہیں جبکہ دے آر سفرنگ؟ دیکھیے جی, 2-3 چیزیں آپ نے کہیں. ایک تو آپ نے ارکان پارلیمنٹ کی بات کی, پھر کیبنٹ منسٹرز کی, منسٹر اسٹیٹس کی یہ بات کی. ان کی تو استعفیٰ نہیں ہوئی, پہلے ہوئی تھی اور کچھ ریگولرائز کی گئی تھی کیونکہ بہت سالوں نہیں ہوئی. اور میرا خیال ہے میں 6 سال پہلے جب تھا تو شاید چند ہزاروں میں تھی اور الاؤنس وغیرہ ملا کے 1.5 لاکھ بنتی تھی. بات یہ ہے کہ جی میرا فلسفی تھوڑی فرق ہے. میری فلسفی یہ ہے کہ آپ جب اچھے لوگ لے کے آتے ہیں تو ان کو مارکیٹ قیمت دینی چاہیے آپ کو, اور تبھی آپ کو اچھے لوگ, آنیسٹ لوگ ملیں گے. ہمارے پارلیمنٹ میں اور منسٹری میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کی فضل سے سیلریز کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ لوگ سیلریز لے کے چیریٹی میں دے دیتے ہیں وہ سارا کچھ, بٹ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو سیلریز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایک پبلک سروس سمجھ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہ آنیسٹ رہیں گے تو ان کو سیلری اچھی نہیں ملے گی تو گزارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے بھی ہیں. بات آ رہی ہے سینٹ کے چیئرمین کی, ڈپٹی چیئرمین کی اور نیشنل اسمبلی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی. دیکھیے لاسٹ ان کی سیلریز بڑی تھی 2016 میں, اس کو 9 سال ہو گئے. اس وقت یہ 2 لاکھ تھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پارلیمنٹ کے چیئرمین اور اسپیکر کی 2 لاکھ سیلری, تو یہ آرٹیفیشل ہے نا, یہ کاسمیٹک ہے. اٹ شوڈ بی بیٹر دین دیٹ. اب یہ کسی جوڈیشری سے کم نہیں ہے, یہ کسی بیوروکریٹ سے کم نہیں ہے, اور بڑے بڑے عہدے ہیں. اب سڈنلی جو ریز دی ہے اس سے یہ بہت بڑا ایک جمپ نظر آ رہا ہے. بٹ 9 سال کے بعد انفلیشن کو دیکھ لیں اور ڈالر روپی پیرٹی دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں کہ کہاں ہے, اور آپ نے اونسٹ لوگ اگر رکھنے ہیں تو یہ شور, اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے اور بیسس دیکھا جائے اور عہدہ دیکھا جائے تو تھوڑا سا نامناسب ہوگا میرا خیال ہے. تو پھر آپ یعنی خواجہ صاحب کی رائے جو ہے مالی فحاشی, اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ دیکھیے خواجہ آصف صاحب بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, اور ان کی جو عوام کی پلس پہ ان کا ہاتھ رہتا ہے, کانسٹیٹیوئنسی پالیٹکس کرتے ہیں. انہوں نے بالکل ایک عوام کی دل کی بات تو کی ہے. اب میں کچھ حد تک ٹیکنوکریٹ بھی ہوں, پولیٹیکل فیملی سے بھی تعلق رکھتا ہوں, کاروباری بھی آدمی ہوں. میرے ویوز اس طرح بنتے ہیں کہ کاروبار میں اگر میں ایک مارکیٹ ویلیو سے کم بندہ رکھوں گا, وہ مجبوری میں کچھ عرصے تو ٹھہر جائے گا یا وہ چلا جائے گا. تو میں اس لحاظ سے دیکھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایبلٹی کے لحاظ سے پیمنٹ ہونی چاہیے اور عہدے کے لحاظ سے پیمنٹ ہونی چاہیے. اس سے ملک امیر یا غریب نہیں ہو جاتے. اور آرٹیفیشل طریقے سے 1 لاکھ روپے رکھ کے جب چیئرمین کی ہم نے سیلری رکھی ہے 2 لاکھ روپے, تو اس سے ملک کو کیا نقصان یا کیا فائدہ ہو گیا, میں اس طرح دیکھتا ہوں. ہاں, ایک دم سے یہ جمپ کرنا, اس کے اوپر آدمی کوشچن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, آپ کا چونکہ اس شعبے سے بڑا گہرا تعلق ہے اور آپ نے 1-2 بار بھی سجیسٹ کی ہیں. میں بات کروں یہ جو سفید ہاتھی ہیں, چاہے اسٹیل مل ہو یا پی آئی ہو, اس کی نجکاری کی پلاننگ کی جاتی ہے بٹ ایٹ دی اینڈ نہیں ہو پاتی. ملازمین پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ احتجاج شروع ہو جاتا ہے. سو اب جب ہماری یہ صورتحال ہے کہ آدھا بجٹ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے, وائی ناٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دیز اینٹیز؟ اس کے لیے آسان فہم فارمولہ کیا تجویز کریں گے آپ آج اس پروگرام کے توسط سے؟ No question about it. The government should not be in the business of doing business. And جہاں بھی یہ گورنمنٹ نے کاروبار میں حصہ لیا ہے, وہاں
بیڑا غرق کی ہوا ہے. دنیا میں ایگزامپلز ہیں, یہ کو پاکستان پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. آپ امریکہ میں دیکھیں کہ جو ایک ڈاج ہے اور یہ جو ڈپارٹمنٹل انفیشنسی اور کرپشن اور فیکٹ جو ہے پورے امریکن بجٹ میں کر رہا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں, اور یہ دنیا کے ممالک میں ہوا ہے, پاکستان میں بھی ہے. اس گورنمنٹ کا کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ سارے بلیڈنگ ادارے جانے چاہیے. گورنمنٹ should get out of it. خوشخبری یہ ہے کہ پی آئی اے after all those hurdles, after all those problems, سپٹمبر میں پرائیویٹائز ہونے جا رہا ہے, اور پروگرس بہت آگے تک جا چکی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو خوشخبری ملے گی. اسی طرح ایئرپورٹ آؤٹ سورس ہو رہے ہیں, ڈسکوز ہو رہے ہیں. اس پہ ڈیلے کیوں ہوتی ہے؟ اس کے اندر بولڈ ڈیسیجنس کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت پاکستان میں بولڈ ڈیسیجنس کی کوئی کمی نہیں ہے. پرائم منسٹر کا ایک ویژن ہے اور اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. ہاں, بعض دفعہ ڈیلے ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سارے ادارے شامل ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ اوور دی ایئرز کچھ بہت سارے لوگوں کی روزگار اس کے اوپر آ جاتی ہے, اور ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. ابھی ایس او ایز کی جو بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ کم ہوئی ہے. میرے نیچے 29 اس طرح کے ادارے ہیں اور آدھے سے زیادہ بینکرپٹ ہیں, بٹ جب وہ بنے تھے ایک بہت اچھے مقصد کے لیے بنے تھے. اس کے بعد اوور دی ایئرز پولیٹیشینز کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, انہوں نے اپنے اپنے آدمی لوگ فٹ کر کے, اور ادارے دیکھیں نا, آپ پرائیویٹ سیکٹر سے آپ بھی ڈیل کرتے ہیں. آپ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ لوگوں کی سفارشوں کے پولیٹیکل بیس کے اوپر لوگ رکھیں گے تو پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے کا کیا بنے گا؟ نکال سکتے نہیں ہے. کوئی غلط کام کرے, کوئی انویسٹیگیشن ہو تو پھر 4 فون آ جاتے ہیں. یہ آپ نے بڑی خبر دی کہ ستمبر میں پی آئی کی نشکاری آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونے جا رہی ہے. دیٹ از گڈ انف فار بولڈ بات کر رہے ہیں. اس سے اچھا کیا ہوگا کہ ایک پیج پہ حکومت بھی, اسٹیبلشمنٹ بھی. تو آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم ٹو گیٹ اٹ ڈن. لیکن اور ہارون صاحب ایک تیسرا بھی ایک ایشو آپ سے ڈسکس کرنا ہے کیونکہ آج وقت کم ہے. آپ کسانوں کی حالت زار بھی دیکھیں نا سر. میجر کراپس میں جو کمی آئی ہے, کاٹن میں 30 سے اوپر مائنس, ویٹ میں 15% آلموسٹ, یہی صورتحال شوگر کین کی اور میز کی بھی ہے. تو وہ تو زراعت تو ریڑھ کی ہڈی تھی معیشت کی, اس کے ساتھ کیا ہو گیا سر؟ کسان رو رہا ہے, اگلی فصل کاشت نہیں کر پا رہا. کاٹن والا کہہ رہا ہے کہ مجھے ییلڈ ہی نہیں ملتی, اور اتنی گرمی میں 2-3 دفعہ فصل کاشت کی ہے, لیکن ان وین. اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, اور بہت سارے لوگوں کا وہ اس چیز کا اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ حکومت ٹوگیدر ود دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت زراعت ان کے فوکس میں ہے, بہت زیادہ فوکس میں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایس آئی ایف سی نے بھی بڑی میجر ان روڈز کی ہیں کارپوریٹ فارمنگ میں اور اس سب چیزوں کی. اب آ جائیں ایشو ایٹ ہینڈ. 2 چیزیں میں کروں. ایک چیز سوال آپ نے نہیں پوچھا, پر اس کا میں ذکر ضرور کرنا. دیکھیں, ایک سائڈ ہوتی ہے جو کہتی ہے, اور بالکل صحیح کہتی ہے, کہ کسان کو ویٹ کی قیمت نہیں ملی. 3900 وعدہ کیا تھا, نہیں ملی, اور کسان کے اوپر بڑا بوجھ پڑ گیا اور نقصان ہو گیا. بٹ دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ وہ بڑا اچھا فیصلہ تھا, کیونکہ جو آج انفلیشن اتنی کم ہوئی ہے اس کا ایک ون آف دی مین فیکٹرز یہ تھا, جو ویٹ 9 ملین ہیکٹیئرز پہ لگتی ہے, وہ اگر 3900 دے دیتے تو بڑی انفلیشنری ہوتی. ویٹ کی قیمت کو سڈنلی جب بڑھائیں تو انفلیشن جو ہے وہ بڑا زور پکڑتی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وعدہ کر کے پیچھے ہٹ جانا چاہیے, میں تو آپ کو ایک کانسیپٹ بتا رہا ہوں, ایک ٹیکنیکل اکنامک کانسیپٹ بتا رہا ہوں. اب آ جائیں بات کے پیداوار کو کیا ہوا. دیکھیں, پوری دنیا ہمارے پاس بھاگ کے آ رہی ہے. آئی ایم ایف نے ہمیں ریزیلینس سسٹینیبلٹی فیسلٹی دی ہے. ورلڈ بینک ہمیں $40 بلین کا 10 سال کا پروگرام دے رہا ہے, بیکاز بڑی انڈسٹریلائز نیشن میں پولوشن ہوتی ہے, کاربن ایمیشنز ہوتی ہیں, گرین ہاؤس گیسز ایمیشن ہوتی ہیں, اور اس کو بھگتتا پاکستان ہے, کیونکہ ہم 2 اینگلوں سے سفر کرتے ہیں. ایک تو مانسونز ہمارے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, دوسرا گلیشیئرز, کبھی بہت زیادہ گرمی آ جاتی ہے اور کبھی سردی آ جاتی ہے, تو اس سے فلڈنگ ہوتی ہے. یہ جو ہمارا اس سمے ہٹ ہوا ہے, وی آر ناٹ دی اونلی ونز. یہ سارے ریجن میں آپ انڈیا کے کراپس دیکھ لیں, ہماری ییلڈز افیکٹ ہوئی ہیں, انڈیا کے کراپس کی زیادہ ییلڈ افیکٹ ہوئی ہے. اور یہی کراپس تھے, اور یہی حکومت تھی جس نے پچھلے سال آپ کو 6.50% کے حساب سے آپ کو ایگریکلچر گروتھ دی ہے. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ 2 ایکسٹریمز کی طرف چلتا ہے. پچھلے سال پیداوار بہت بہتر ہو گئی, نارمل سے بہت بہتر ہو گئے, اس سال بالکل ڈاؤن چلی گئی. اس کا آپ کا جو ڈی ٹی پی گروتھ ہے اس کا سب سے بڑا پرابلم اس دفعہ ایگریکلچر گروتھ کا پڑا ہے. آپ دیکھیے کہ 2.68% اچیو کیا ہے, جب ایگریکلچر گروتھ 0.5
6% صرف رہی ہے. ایک تو That is ہائی the بیس dilemma. افیکٹ تھا پچھلے سال کا جب 6 سے بالکل پلس تھی, ٹھیک اور ہے سر. دوسرا انفارچونیٹلی پیداوار میرا بہت زیادہ. وقت بھی ختم ہو گیا. بہت شکریہ. آپ سے خواہش ہے کہ مزید بھی گفتگو ہوتی, آنے والے دنوں میں ڈیٹیل میں آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ آپ قیمتی وقت کا. ناظرین, پروگرام میں آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.